औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जिसे चाहे इज़्ज़त देते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जिसे चाहे ज़िल्लत देते हैं और वही हर चीज़ पर कादिर हैं। आशिकाने पाकिस्तान और टेलीविज़न की दुनिया के दोस्तों, ये वाह टीवी ह्यूस्टन टेक्सास से खादिम पाकिस्तान और ग़ुलामान रसूल जान शाइख आपसे मुखातिब है अपने प्रोग्राम हालात हाज़रा के साथ और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, आज का मेरा प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टेड है क्योंकि आज हम हिंदुस्तान के एक जासूस को आपसे मिलाएंगे। कई सालों से पाकिस्तान ये क्लेम करता चला आया है कि भारत पाकिस्तान में इन्वॉल्व है, दहशतगर्दी फैलाता है, बलूचिस्तान और कराची को पाकिस्तान से अलग करना चाहता है, पंजाब के टुकड़े करना चाहता है, लेकिन किसी के कोई जू नहीं भूमि कहीं पे किसी को कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तान के साथ क्या हो। आज रंगे हाथों पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने भारत की नेवी के कमांडर को बलूचिस्तान में उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो बलूचिस्तान में बलोच सेपरेशन मूवमेंट के जो लोग हैं उनसे मिलने और मीटिंग करके वो इंफॉर्मेशन भारत भेजता था। आइए उसका पर्सनल कन्फेशन सुनते हैं और उसके बाद हम प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ेंगे। लीजिए। I am Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. I am from the cadre of engineering department in the Indian Navy, and my cover name was Hussain Mubarak Patel, which I had taken for doing some intelligence gathering for the Indian agencies. I joined the National Defence Academy in 1987, and I subsequently joined the Indian Navy in January 1991, and I was commissioned into the Indian Navy and subsequently served in the Indian Navy till around 2001 December, when the Parliament attacks occurred, and that is when I started contributing my services towards the gathering of information and intelligence within India. I live in the city of Mumbai in India. I am still a serving officer in the Indian Navy and will be due for retirement by 2022 as a commissioned officer of the Indian Navy. After having completed 14 years of service by 2002, I commenced intelligence operations in 2003 and established a small business in Chabar in Iran. As I was able to achieve undetected existence and visits to Karachi in 2003 and 2004, and having done some basic assignments within India for RAW, I was picked up by RAW in 2013 end. Ever since, I have been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW and deteriorating law and order situation in Karachi. I was basically the man for Mr. Anil Kumar Gupta, who is the Joint Secretary RAW, and his contacts in Pakistan, especially in the Baloch Students Organization. My purpose was to hold meetings with Baloch insurgents and carry out activities with their collaboration. These activities have been of criminal nature, these have been of anti-national, terrorist, leading into the killing of or maiming of Pakistani citizens also. I realized during this process that RAW is involved in some activities related to the Baloch liberation movement within Pakistan and the region around it. There are finances which are led into the Baloch movement through various contacts or various ways and means into the Baloch liberation, and the various activities of these Baloch liberation and the RAW handlers go towards activities which are criminal, which are anti-national, which can lead to maiming or killing of people within Pakistan. And mostly these activities were centered around of what I have knowledge is of ports of Gwadar, Pasni, Jivni and various other installations which are around the coast, damaging to the various other installations which are in Balochistan.
So the activities seem to be revolving around trying to create a criminal sort of a mindset within the Baloch liberation and lead to instability within Pakistan. In my pursuit towards achieving the set targets by my handler in RAW, I was trying to cross over into Pakistan from the Sarawan border in Iran on 3rd March 2016 and was apprehended by the Pakistani authorities while on the Pakistani side. And the main aim of this crossing over into Pakistan was to hold a meeting with the BSN personnel in Balochistan for carrying out various activities which they were supposed to undertake and carrying backwards the messages which they had to deliver backwards to the Indian agencies. The main issues regarding this were that they were planning to conduct some operations within the next immediate future, near future. So that was to be discussed mainly, and that was the main aim of trying to coming into Pakistan. So the moment I realized that my intelligence operations have been compromised on my being detained in Pakistan, I revealed that I am an Indian naval officer, and it is on mentioning that I am an Indian naval officer, the total perception of the establishment of the Pakistani side changed, and they treated me very honorably and with utmost respect and due regards, and have handled me subsequently on a more professional and a proper courteous way, and they have handled me in a way that befits that of an officer. And once I realized that I have been compromised in my process of intelligence operations, I decided to just end the mess I have landed myself in, and just wanted to subsequently move on and cooperate with the authorities in removing the complications which I have landed myself and my family members into. And whatever I am stating just now, it is the truth, and it is not under any duress or pressure I am doing it. It is totally out of my own desire to mention and come clean out of this entire process which I have gone through for last 14 years. नाज़रीन, आपने देखा, मैं अक्सर व पेशतर भारत के टीवी चैनल को फॉलो करता हूं, वॉच करता हूं कि वो क्या कह रहे हैं। पहली बात कि भारत ने ये मानने से इनकार कर दिया कि ये इनका प्रेजेंट नेवल ऑफिसर है, उन्होंने कहा रिटायर हो चुका है, और वो क्या कह रहा है कि वो रिटायर कब होगा। हैरत की बात है कि भारत अपने शहरी को, अपनी ऑफिसर को डिनाई कर रहा है। अब इसके पीछे क्या मंतक है, क्या राज है, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हुकूमतें इस तरह से करती हैं। नाजरीन, आज तक पाकिस्तान में जितने भी दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, जो भी हुआ है, उसके पीछे डायरेक्टली रॉ इन्वॉल्व थी। अफसोस इस बात का है कि हुकूमत पाकिस्तान के सोई हुई थी। ज़रा मैं थोड़ी सी निगाह डलवाऊँ, दोहराऊँ आपकी, और इसको थोड़ा सा आपको बताऊँ। आपको याद होगा कि जनरल मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया, लेकिन उससे कहीं पहले अमेरिका हमको रशिया के ख़िलाफ़ यूज़ करता चला आया। हमें पैसा भी दिया, जो कि हमारे जनरल हमीद गुल साहब ने अफ़गानिस्तान के लोगों को लेके, जिनको बाद में नाम तालिबान दिया गया, यानी तालिब इल्म, उनको ट्रेन किया और रशिया को वहाँ से भगाया। रशिया को पाकिस्तान से भागने के बाद चाहिए तो ये था कि अमेरिका वहाँ पर अपना असर व रसूख रखता, लेकिन अमेरिकन की पॉलिसी हमेशा ये रही है, यूज़ एंड लेट गो, जैसे ब्रिटिश कहते हैं डिवाइड एंड रूल। अमेरिका वहाँ से दुम दबा के भाग गया। अगर अमेरिका वहाँ पर एक लीडरशिप दिखाता और वही करता जो जर्मनी में वर्ल्ड वॉर II के बाद किया था, मार्शल प्लान, और अफ़गानिस्तान को डेवलप करता, तो ये मुश्किलें और मुसीबतें नहीं पड़ती। लेकिन अमेरिका जानता था कि अगर उसने अफ़गानिस्तान को डेवलप किया तो पॉसिबल है कि यही मुजाहिदीन जो कि ट्रेन हैं, ये जाके कश्मीर पर हमला करेंगे और भारत से कश्मीर को आज़ाद करा लेंगे। मजबूर कश्मीरी हमेशा किसी न किसी मुश्किल में फंस जाते। उसके बाद पाकिस्तान में जनरल ज़िया साहब की जो मौत की गई, जिसे मरवाया गया, किस तरह से मरवाया गया आंबों की पेटी में, और वो किसने मरवाया कुछ बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, सारा पाकिस्तान जानता है। जिस तरह से लियाकत अली ख़ान को अमेरिका ने मरवाया था, इसी तरह जनरल ज़िया साहब को भी, और उसके साथ अपना ही एम्बेसडर भी मरवा दिया गया।
बेनज़ीर भुट्टो को हुकूमत सौंप दी गई क्योंकि वो कुर्सी की भूखी औरत थी। नाज़रीन, यहाँ पर ये मैं कहना बहुत ज़रूरी ख्याल करता हूँ कि पीपल पार्टी से ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को किसी जमात ने नहीं पहुँचाया। भुट्टो साहब ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवाए, मजीब उधर तुम इधर हम, क्योंकि भुट्टो साहब कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि वो नंबर 2 मैन बनकर रहें। जब भुट्टो साहब को कुत्ते की मौत मारा गया पाकिस्तान में, तो आपने देखा कोई एक शख्स भी, किसी एक शख्स ने आवाज़ नहीं उठाई। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो मुशर्रफ के हाथों से हुई वो ये हुई कि उसने नवाज शरीफ और उसके भाई और उसके कंपार्डर्स को सजाए मौत नहीं दी और आज उसको लेने के देने पड़ गए। उसमें सऊदी अरेबिया और कुछ लोग इन्वॉल्व हुए और उन्हें नवाज को बचा लिया। वो सऊदी अरब भाग गया, वहाँ जाकर उसने अपना वही लोहे का कारोबार किया, बिलियंस बनाए। उसके लिए ये जलावतनी कहीं ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित हुई। पाकिस्तान एक से एक मुश्किल में रहता है। खेल के मैदान में ले लें, सियासत के मैदान में ले लें, तरक्की के मैदान में ले लें, कहीं ना कहीं आज आप जानते हैं कि पाकिस्तान हार के आया। क्यों हारा? क्योंकि ये जवारियों की टीम है, इसमें जुआ खेलने वाले हैं। सबसे बड़ा जुआरिया जो है वो हमारा कैप्टन है पाकिस्तान की टीम का। कुछ लोग कहते हैं कि मियाँ साहब इसको रिमूव क्यों नहीं करते, इसलिए कि मरियम नवाज को वो बहुत पसंद है, उसकी खेल बहुत पसंद है। मैं कुछ और तो नहीं कहूँगा, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, क्योंकि मैं भी जवान बेटियों का बाप हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मियाँ साहब उसको रिमूव नहीं करते। और इसी तरह से सेठी जो पंक्चर लगाता रहा है और जो लोग भी हैं, बुड्ढे बुड्ढे बाबे जो बैठे हुए हैं, उनको वो रिमूव नहीं करते। होना तो ये चाहिए कि हमारे पास बेहतरीन लोग पाए बैठे हैं, जवेद मियादात है, इमरान खान है और लोग हैं। ये लोग अब ज़बरदस्ती सामने आए, पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट के मुकाबले कराए जाएं। 5 साल हैं हमारे पास वर्ल्ड कप के लिए, पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट के मुकाबले कराए जाएं और वहां से 1000 खिलाड़ी चुना जाए। 1000 पूरे मुकाबले, 1000 में से फिर उनको 5 साल या 4 साल प्रैक्टिस कराई जाए या 3 साल प्रैक्टिस कराई जाए। जब 1 साल रह जाए वर्ल्ड कप आने में, तो सारे खिलाड़ियों को दोबारा, वो 100 खिलाड़ी, उनको कॉन्स्टेंटली ट्रेनिंग कैंप में रखा जाए और उन 100 खिलाड़ियों में से आखिर में जाकर 12, 15 या 20 जो भी हमें खिलाड़ी चाहिए होते हैं वो चुने जाएं। पाकिस्तान के पास टैलेंट है, वो दुनिया के किसी भी मुल्क को शिकस्त दे सकता है। ये ऑस्ट्रेलिया, ये इंग्लैंड, ये भारत क्या चीज़ है, लेकिन क्योंकि हमारी जुआरियों की टीम है, ये जुआ खेलने जाते हैं। अफरीदी बहुत बड़ा जुआरिया है, ये जुआ खेलने ले गए और यहाँ तक एक बच्चे से गेंदें भी गलत करवाई गई। अब वो पहले भी सजा याफ्ता है, उसने क्या किया, ना तो बॉलिंग चली ना बैटिंग चली। हम कहते हैं पिच खराब थी, तो क्या पिच भारत के लिए खराब नहीं थी, हमारे लिए ही खराब थी? कैप्टन पिच को स्टडी नहीं कर सका, न्यूजीलैंड ने कैसे स्टडी कर लिया? सोचने की बातें हैं। खैर, मैं जरा दूसरी तरफ चला गया, लेकिन ये बड़ा जरूरी था आपको बताना कि हर मैदान में हमारे मुल्क में करप्शन। हम ये कहते हैं कि हमें MQM ने बहुत नुकसान पहुंचाया। हाँ, पहुंचाया उन्हें नुकसान, वारदातें की, भारत के साथ मिले हुए MQM वाले रॉ से पैसा लेते हैं, लेकिन हमने आज तक इल्ताफ हुसैन को प्रोसिक्यूट क्यों नहीं किया और जरदारी को इतने साल जेल में रखा और उसे फिर माफ कर दिया? ये हुकूमत है हमारी? ये मुकमुका जो हो जाता है, यही हमारी बदकिस्मती है और अब भी मुकमुका होगा। हैरत की बात है कि इतना बड़ा सानिया हो गया पाकिस्तान में, इतनी बड़ी मछली हमारे काबू में आ गई और बुज़दिल वज़ीर आज़म पाकिस्तान का नवाज शरीफ खामोश बैठा है। उसने कौम से खिताब किया तो एक लफ्ज़ वो नहीं बोला, क्योंकि अपने भारतीय आकाओं को वो नाराज़ नहीं कर सकता। उसके बेटे की हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट है। नाज़रीन, लोग तो हमें यहाँ तक बताते हैं कि शहबाज शरीफ की अपनी बेटी उसका खून भारत के जनरल के पोते की, यानी एक हिंदू की बीवी है। ये इंटरनेट पे आपने उसकी फोटो भी देखी होगी। जो हिंदू की बीवी है वो तो इनका दामाद हुआ, तो इस हिसाब से भारत पाकिस्तान के नवाज शरीफ की फैमिली का दामाद हुआ, तो दामाद को तकलीफ तो नहीं दी जा सकती ना। वैसे तो मियाँ साहब चाय हाकर को अपने घर पे बुलाते हैं, चाय बेचने वाले को, अपनी पोती की नवासी की जो भी थी अभी जो शादी हुई उसमें बुलाते हैं, लेकिन उनसे कोई बात नहीं कर सकते। हाल ही में भारत के वजीर आज़म ने पाकिस्तान में कॉल की, लाहौर में जो मोस्ट रिसेंटली सानिया हुआ है जिसमें 60-70 बेगुनाह लोग मार दिए गए। कहाँ सोई हुई थी हमारी इंटेलिजेंस, कहाँ सोई हुई थी पंजाब की पुलिस?
کیوں نہیں ہوا یہ وہی جو کراچی میں ہو رہا ہے رینجز کے ذریعے پنجاب میں؟ میاں صاحب نہیں کرن دینا چاہتے، کہتے ہیں لاہور سے سب ٹھیک ہے۔ حیرت کی بات ہے صاحب، جب چائے بیچنے والے نے پرائم منسٹر پاکستان کو کال کی تو میاں صاحب نے اس سے معذرت تک نہیں پوچھی، کوئی کوسچن نہیں کیا، کوئی سوال نہیں کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم میرے ملک میں، خاموش رہے۔ اب بھارت کے ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں تو وہ صاف انکار کرتے ہیں کہ پاکستان غلط بیانی کر رہا ہے۔ ناظرین، ہماری ایک ٹیم ابھی بھارت سے لوٹی ہے جو وہاں گئی تھی انویسٹیگیٹ کرنے پٹھان کوٹ کے واقعے کو۔ ان کا وزیر دفاع بکواس کرتا رہا ہمارے بارے میں اور ہمارے ملک کے بارے میں، لیکن ہمارا ملک خاموش رہا۔ جس ملک کے پاس وزیر خارجہ ہی نہ ہو، جس ملک کی ساری سیٹیں خالی ہوں، وہ ملک کیا چلے گا؟ خاک چلے گا، کیونکہ میاں صاحب جانتے ہیں یہ چند سال کی حکومت ہے، پھر لنگوٹا ہوگا، پھر دھوکا ہوگا، پھر یا تو میں آ جاؤں گا تو یا پھر زرداری آ جائے گا۔ یہ یہی کرنا جانتے ہیں، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ معذرت چاہتا ہوں، میں کچھ بہت ہی اور طرح سے گفتگو کرتا رہا۔ اکثر و بیشتر میرا ایک میڈیا کا پارٹنر جو کہ ایک بہت بڑے ریڈیو چینل کو چلاتا ہے، مجھے اکثر کہتا بھی ہے کہ یار یہ نہ کرو، لیکن یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کچھ ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو سڑک چھاپ ہیں، جو صرف سڑک کی زبان کو سمجھتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ یہ سب تو جانتے ہوئے وہ میاں صاحب کی تقریروں کو سنیں، میں زرداری کو لٹکا دوں گا، بالوں سے کھینچ کے لاؤں گا، پاکستان کا قرضہ واپس کروں گا، 2 سال میں بجلی آ جائے گی۔ ارے 2.5 سال ہو گئے تجھے بیٹھے ہوئے گورنمنٹ میں، میں اپنا کوٹ بیچ دوں گا، میں کیا کریں؟ ہم سنتے رہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ نہ بجلی آئی تھی، نہ آئے گی، نہ آئی ہے۔ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، سوچیے میں کیا کر کے میں غلط بیانی کر رہا ہوں۔ اب آتی ہے راہ کی طرف۔ ہمیشہ کہتے رہے، دنیا کے سامنے ہم رکھتے رہے، مسئلہ کسی نے بھی نہیں سنا کیونکہ ہمیں رکھنا ہی نہیں آتا تھا۔ بھارت میں بمبئی میں ایک ذرا سا چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے، چند لوگ مرتے ہیں۔ ارے ایسے واقعے تو بھارت میں لوگ کہتے ہیں ڈیلی ہونے چاہیے، ہر نکر کارنر پہ ہونا چاہیے۔ جتنا خون پاکستان میں بہا ہے، اس کا 10% بھی اگر بھارت میں بہ جائے تو وہ ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اس ملک کے۔ لیکن انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ اب یہ پٹھان کوٹ کا واقعہ ہی لے لیں، پوری دنیا میں نشر کر دیا کہ پاکستان اس کے پیچھے ہے۔ پاکستان ڈیفنسو پہ رہا، اپنا دفاع نہ کر سکا، اور اب جب پاکستان کے ہاتھ میں اتنی بڑی بیل مچھلی آ گئی ہے، خاموش بیٹھا ہے ہمارا ملک، خاموش بیٹھا ہے ہمارا وزیر اعظم۔ اس وزیر اعظم کی پھر آپ کو کیا ضرورت ہے؟ بڑا قدو میں تیر مارا ہے میاں نواز شریف میں امریکہ کا دورہ منسوخ کر کے، اور وہ فاطمی کو، جس کی اپنی بیوی، اس کی بیوی بھارت کے ہائی کمیشن سے اپنی NGO کے لیے پیسہ لیتی، جس کے فورن افیئرز میں ایسے لوگ ہوں جن کی بیویاں بھارت سے پیسہ لیتی ہیں، وہ ملک کا خاک چلے گا؟ جب آپ کے پاس ساری انفارمیشن موجود ہے کہ MQM را کے ساتھ انوالو تھی، آپ تو سب کچھ خود ہی کہتے رہے، مانتے رہے، لیکن جب کراچی کے سابقہ میئر نے یہ بات کی تو اس وقت کہہ دیا یہ کیا ہوا ہے چودھری صاحب آپ کو، چودھری نثار صاحب کیا پرابلم ہے آپ کی؟ آپ خود تو باتیں کرتے ہیں، جب کوئی انفارمیشن لائے تو مانے اسے، ثبوت مانگے اس سے، رکھیے عوام کے سامنے کہ الطاف حسین ایک دہشت گرد لٹیرا ہے جو بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کو تباہ کرنا چاہتا۔ آپ نے تو جنا ٹاؤن والے واقعہ کو بھی ایسے کر دیا جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا، ان سب کو بے گناہ ثابت کر کے چھوڑ دیا۔ آپ نے تو زرداری کو چھوڑ دیا، بلینز آف ڈالر زرداری کے پاس ہے، سارا لوٹا ہوا پیسہ ہے پاکستان کا، اور آج اس کا، جس کو شیخ رشید صاحب اور سیاستدان کہتے ہیں نابالغ سیاسی بچہ، وہ بچہ آپ کو چیلنج کر کے چلا گیا، کھڑے ہو کر اس نے کہا میں بغاوت کا اعلان کرتا ہوں۔ جب بغاوت کوئی کر دے تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ لیکن کیونکہ یہ سزا سیاسی بغاوت ہے، آپ کچھ کر نہیں سکتے، کچھ نہیں اس کا بگاڑ سکتے آپ، کیونکہ آپ کے پاس بگاڑنے کے لیے کچھ ہے نہیں۔ آپ نے اپنے 5 سال پورے کرنے، 5 سال میں آپ دونوں بھائیوں نے جتنا لوٹنا لوٹ لیں۔ آپ نے وہ ٹرینیں اور بسیں بنانی ہے، اس میں اپنے دوستوں کو پیسہ دینا ہے، PIA کو تباہ کرنا ہے، دوسری ایئر لائن بنانی ہے تاکہ اس میں بھی لوٹے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ کچھ لوگ تڑپ رہے ہیں میاں صاحب کو ہیوسٹن میں بلائیں۔ ہیوسٹن میں اگر میاں صاحب آتے ہیں تو ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں ان کا یہاں چھترول نہ ہو جائے،
یہاں پر ایسے لوگ بھی بستے ہیں شہر میں جو کسی اور جماعت سے ہیں، عمران خان کی ہے جو بھی جماعت ہے، کہیں وہ میاں صاحب کے اوپر گندے انڈے نہ پھینک دیں، ٹماٹر نہ پھینک دیں۔ میاں صاحب یہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اگر عراق کے اندر امریکہ کے صدر پر جوتا پھینکا جا سکتا ہے تو پاکستان میں آپ کی جوتوں سے بارش کیوں نہیں کی جا سکتی؟ آپ کا چترول کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کیا کر لو گے؟ ایک دو بھائیوں کے لیے، نواز شریف اور شماز شریف کے لیے ساری ٹریفک روک دی گئی، جن کے بچے مرے تھے، جن کی لاشیں پڑی تھی، وہ ہسپتالوں میں نہ پہنچ سکے۔ یہ نظام ہے۔ امریکہ میں بھی پریزیڈنٹ ہے، دنیا کا سب سے بڑا پریزیڈنٹ ہے۔ the most powerful country in the world, the United States of America. The best president, the most powerful man in the world is President Barack Obama. When he leaves the White House to go to the Capitol, the traffic is not blocked like it's blocked hours before in Pakistan. Of course, president is very important. Of course, his security is very important. But you don't block hour, half an hour, 45 minutes before the president or prime minister had to arrive. This is ridiculous. I'm proud to be an American, and I'm proud to be living in America. It's the greatest country in the world. I was thinking the other day, if I was living in Pakistan, then what would happen to me? I'll die, I'll kill myself, because I cannot live that way. I'm a strong believer of the Constitution of the United States of America and freedom of press and freedom of speech. I believe in civil rights. I'm a civil rights activist. But can I do these things in Pakistan? The most recently in Pakistan, a girl was gang raped. Not a single case was registered against the rapists because they were friend of Shehbaz Sharif. Then nobody know what happened. They just made in between everything, maybe pay the girl, okay yaar jo hona tha tere saath ho gaya, isse teri lut gaya, واپس تو نہیں آنی ہے نا، لے پکڑ 10-20 لاکھ روپے، اسے خاموش کر کے بٹھا دیا۔ اسی طرح سے پھر پاکستان دنیا میں بدنام ہوتا ہے۔ Everything should be on merit in پاکستان۔ نوکریاں بھی میرٹ پہ ہوں، بڑی آسانی سے اس ملک کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، چوروں ڈاکوؤں کو ہٹا دیجیے۔ لیکن وہاں کی عوام اتنی بے وقوف عوام ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انہی ڈاکوؤں کو دوبارہ لے آئے گی، آ کے وہ کہے گا میں تانوں لیپ ٹاپ دیاں گا، تانوں قرضے دیاں گا، تانوں کاروبار لے کے دیاں گا، لیکن پہلے منو لے کے تے آؤ، آپ پھر اسے لے آئیں گے۔ ناظرین، یہاں پر میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں یہ ناممکن ہے، لیکن اسے ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ جواہر لال نہرو صاحب کشمیر کا مسئلہ UN میں لے کے گئے تھے، وہاں قرارداد پاس ہوئی تھی کہ دونوں طرف الیکشن کروایا جائے، اور کشمیریوں کے جو اپنی ان کی چاہت ہے، جیسا وہ چاہتے ہیں انڈیا یا پاکستان، اس طرح سے کیا جائے۔ بھارت نے تو الیکشن کروانے نہیں، ہم نے آزاد کشمیر کو ان کی اسمبلی بھی بنوا دی ہوئی ہے، سب کچھ کر دیا ہوگا۔ اب کرنا یہ چاہیے ہمیں کہ UN کو انفارم کریں کہ تمہاری قرارداد کے مطابق بھارت نہیں کر رہا، لیکن ہم اپنے کشمیر میں کر رہے ہیں۔ ہم آزاد کشمیر میں الیکشن کروائیں اور کشمیریوں سے پوچھیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ رہیں گے یا بھارت کے ساتھ۔ ظاہر ہے وہ کشمیری بھائی پاکستان کے ساتھ رہیں گے، پاکستان کے پاسپورٹ کو انجوائے کرتے ہیں، انہیں پاکستانی ہونے پہ ناز ہے، اور پاکستان کی ہر لمحہ ہر وقت وہ پاکستان کے لیے جان دینے کے لیے اور خدمت کرنے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ کشمیری پاکستان کو جوائن کر لیں گے، بھارت کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، اب وہ بارڈر ہو جائے گا اس طرف کا تنازع والا بارڈر، جموں کشمیر کا۔ اب کرواؤ وہاں الیکشن، ادھر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم نے کروا دیا۔ UN کے انڈر میں کروائیے، جیسے مرضی کیجیے، بھارت اپنے بھی بندے بھیج دے وہاں پر تاکہ مانیٹر کریں، لیکن نواز شریف نے کبھی یہ کرنا نہیں۔ اگر نواز شریف 5% بھی مین ہوتا نا، 5% متدانہ طاقت ہوتی اس کے اندر، تو جیسے نریندر مودی نے چائے بیچنے والے میں ٹی ہاکر نے یہ کہا تھا کہ ہم نے کس طرح سے بنگلہ دیش کو پاکستان سے لگ کیا، مٹی بہینی تو ایک بہانہ تھے، ہم نے کیسے کیا، ہم اس کی اسی سپیچ کو UN میں لے جاتے کہ غلط ہوا ہے، ہمیں بنگلہ دیش واپس کرو، اور پھر ہم اس کی آزادی کے بارے میں سوچتے۔ ہم ان کی جو پریزیڈنٹ جو جماعت اسلامی کے لوگوں کو سزائے موت دیتی پھرتی ہے، اس کو پوری دنیا میں دکھاتے کہ کس قدر سول رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے بنگلہ دیش کے اندر، پوری دنیا سے بنگلہ دیش کو کٹ آف کروا دیتے۔ ہمارے اندر اتنی ضرورت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے، ہمارے پاس ایسے سیاستدان نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو وہ سب کرسی کے بھوکے ہیں۔ عمران خان کو بھی لے لیجئے، آج عمران خان کی کوئی وقت نہیں رہی پاکستان میں، گندا ہو گیا وہ،
کاش وہ مشرف کی بات مان لیتا. اس وقت عمران خان کو چاہیے تھا کہ مشرف کے دور میں سپورٹس کا وزیر بن جاتا, پاکستان کی سپورٹس کو صحیح کرتا اور اس کے بعد وزیر خارجہ بن جاتا. تو آج پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا. اب اس کی اپنی پارٹی میں پھوٹ پڑ گئی ہے. بچوں کو دیکھنے جانا, بچوں کو دیکھے بغیر واپس آنا, مریضوں کی خبریں لینے جانا, بس یہی رہ گیا ہے اور کچھ نہیں. اتنا بڑا سانحہ ہو گیا پاکستان میں. اور یہ لے دینا کہ ہم نے دنیا میں پورے پاکستان کے سفارت خانوں کو لکھ دیا ہے کہ وہاں پر شو ڈالے. کیا کیا ہے ہیوسٹن میں ہمارے کونسلیٹ نے؟ یہ جو فوٹو کھچانی ہے, فوٹو سیشن ہے. $20 کا ڈی بی اے لیتے ہیں. اب $20 کا ڈی بی اے لے کر ڈیلس کی آرگنائزیشن کا رجسٹر کرا کر ایک ڈیموکریٹ جماعت بنا دی جاتی ہے کہ مسلمانوں کی ریپرزینٹیٹیو ہے. 15 لوگ نہیں ہوتے اس کے اندر. اور پھر جب کو میٹنگ کرنی ہوتی ہے, 10 کو لوگوں کو فون کیا, 15 کو ادھر سے کیا, یار کمیونٹی کا مسئلہ ہے, بٹھا کے 10 پالیٹیشین بلائے. کیا دیکھیے ہماری کمیونٹی 70,000 کمیونٹی ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں, 4 لوگ انہیں ووٹ نہیں دیتے. ہمارے لوگوں کو یہ سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ہمارے اندر اویئرنس نہیں ہے. ناظرین, یہاں پر میں ایک ایسی دردناک بات کرنے لگا ہوں, نہ تو میں کسی ملا سے ڈرتا ہوں, نہ میں ان کا کوئی خوف ہے. ہماری تباہی کا باعث یہ نااہل ملا ہے. That's what's the problem of Pakistan. These are uneducated mullahs who call themselves a religious leader. Eliminate them, Pakistan will be all right. Let me tell you something. How the movement started in America, political movement talking about, from the Christian church, Jewish synagogues, right? They talked about, they say this is important for the community. Jewish did an excellent job in American politics. Look, they control American politics. We should learn something for the Jewish. They had 20 people on Republican side, 20 people on Democrat side. They play both games. They know how to play games. We should learn from the Jewish. We should learn from the blacks how they did, how they survive in America. But no, sir. We're going to say Jews are our enemy, Israel is our enemy. What Israel have done to Pakistan? Nothing. Yes, of course there may be differences because they're scared with you, the way we support Palestine, the way we support Middle East and other things. Let me ask you, when last time Saudi Arabia supported you? Think about it. آپ کے تو لوگوں کو چھتر مارتا ہے, اندر کر دیتا ہے, ان کے سر قلم کر دیتا ہے. دبئی میں آپ کتے کی زندگی گزارتے ہیں, کوئی سننے والا نہیں ہے. قطر میں آپ کیسے گزارتے ہیں؟ ان عربوں نے تو کبھی آپ کا ساتھ دیا نہیں. زکوٰۃ دیتے ہیں آپ کو, وہ لے لیتے ہیں اور آ کے آپ کی عورتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. اب یہ چل پڑی ہے وہ جو سیاسی نابالغ بچہ ہے جس کے بارے میں شیخ رشید کہتے ہیں سیاسی نابالغ بچہ. میں اس کی باتوں کا جواب نہیں دوں گا. اس نے کہا ہے کہ اب جنوبی پنجاب کو آزاد کر دیجیے, اور جنوبی پنجاب میں ہی سارے دہشت گرد. all these terrorists lives in southern Punjab. Why not? Ranger go there. Why not? Ranger should go there, eliminate every terrorist, every mullah from there. I have no respect for these uneducated terrorist mullahs. I hate terrorism. I cannot stand. Because of that, what we are doing to the Muslim world, what's happening due to these mullahs, that's why Donald Trump, people like Donald Trump are saying ban Muslims in America. He would never say that if we wasn't bad. We are bad. We have to look among us what we are doing wrong. ہمارے اپنے اندر پرابلم ہے. ہمارا اپنے بھائی ایک دوسرے کو مارنے کو تیار کھڑے رہتے ہیں. امریکہ کو یا انگلینڈ کو کیوں پرابلم نہیں ہے ہمارے ساتھ؟ کیوں وہ پرواہ نہیں کرتے ہیں؟ پڑتا ہے یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتے. 3 دوزخ تھے. آپ کو ایک کہانی سناؤں. 3 دوزخ تھے, یہ آپ جوک جانتے ہیں. 2 دوزخوں کے بعد سیکیورٹی گارڈ کھڑا تھا, تو کسی نے فرشتے سے پوچھا, کہنے لگا اس میں عیسائی ہیں, اگر کوئی باہر نکلے تو سیکیورٹی گارڈ اسے اندر پھینک دیتا ہے. کہتا ہے یہ یہودیوں کا, وہ عیسائیوں کا تھا, یہ یہودیوں کا دوزخ ہے. اس میں کوئی یہودی باہر نکلے تو سیکیورٹی, اور نے کہا یہ کہتا ہے یہ مسلمانوں کا دوزخ ہے. تو کہ اس پہ سیکیورٹی گارڈ کیوں نہیں؟ کسی کی ضرورت نہیں ہے. جب کوئی باہر نکلنے لگتا ہے نیچے سے دوسرا ٹانگ کھینچ لیتا. یہ دنیا ہمارے بارے میں باتیں کرتی ہے. نواز شریف کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب جان دیو کسی اور دی باری بھی آن دیو. تو میاں صاحب کیوں یہ سب کچھ نہیں کرتے؟ کیوں پاکستان کو ڈیولپ کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ کیوں ہندوستان کو اینٹ کا جواب پتھر سے کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ ان کے اپنے بیٹے کی انویسٹمنٹ, ان کی اپنی انویسٹمنٹ ہے بھارت میں. یا تو بھارت کے ساتھ کاروبار کر لو تو یا ملک چلا لو. اب جو پنجاب میں سچویشن ہوئی ہے, جیسے لاشیں پنجاب میں گری ہیں, رانا ثناء اللہ جس نے خود ہی قتل کروائے,
وہ مولانا طاہر القادری کے ساتھ جو ہوا، اب جیسے اسلام آباد میں دھرنا دیا ہوا ہے، آپ مذاکرات کے ساتھ یہ انہیں ہینڈل کریں گے. وہ ایک اویس نورانی، شاہ اویس نورانی یہاں ہیوسٹن میں، او مائی گاڈ، کون سا لیڈر، یا اگر شاہ اویس نورانی جیسے لیڈر بن سکتے ہیں تو ماں کیا ہو گیا ہمیں. وہ ہیوسٹن سے گیا، اس کی تو ایک ایک حرکت سے ہم واقف ہیں. اسے ہم تلنگا کہتے تھے یہاں پر، اس سے کو بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے بہت سے لوگ، بدماش سمجھتے تھے اس کو. وہ وہاں لیڈر بن کے، پیر بن کے بیٹھا ہوا، اور وہ دھرنے میں جا رہا ہے مذاکرات کے لیے. یہ حرکت ہوگی، حالت ہو گئی گورنمنٹ پاکستان کی. ناظرین یہ صورتحال ہوئی کیوں؟ کیا امریکہ میں آپ وائٹ ہاؤس کو بلاک کر سکتے ہیں؟ Can you try to destroy White House in America? Can you destroy any police station or any building in America? It's against the law. They'll arrest you. They don't care what happened. That's right. It's a good law. No terrorist activities should be allowed in anywhere in the world. So then government of Pakistan, why is silent? کہ وہ 20-25 ہزار لوگ جمع ہو گئے، آپ نے ہونے کیوں دیے؟ فوج کو لے آئیے شہر میں تتر بتر کے ٹینک گزار دیجیے ان کے اوپر سے، سالوں سے 10,000 مر جائیں گے، کوئی who cares؟ یہ 20-25 ہزار کے مرنے سے پاکستان قائم رہے گا، بچ جائے گا. ان ملاؤں کو ماریے، داڑیوں والے ہیں، دیکھنے میں دہشت گرد لگتے ہیں. ابھی حال ہی میں جو روس سے واپس آئے ہیں، داڑھی والوں کو ایک طرف کر دیا، دوسروں کو ایک طرف. خدا کی قسم جب میں نے دیکھا داڑھی والوں کو تو یہ لگ رہا تھا دہشت گرد، انہوں کو تو دیکھ کے ڈرا رہا تھا. بچے ڈرانے ہو تو ان کی شکلیں دکھا لیجئے. ارے خدا کا واسطہ ہے چھوڑیں، ان کے اوپر سے ٹینک گزار دو. نواز شریف ان کو خالی کرو، ٹینکوں کے نیچے کچل تو دیکھ لیں گے جو ہوتا. کچھ نہیں ہوگا. جب بھٹو کو سزائے موت دی تھی کوئی بولا تھا اپریشیٹ کرے گے عوام کے پاکستان؟ چند ایک چیخیں گے الطاف حسین کی طرح کے یا عمران خان جیسے ڈیلنکوئنٹس، اور کوئی نہیں کچھ بولے گا. کہیں گے صحیح کیا، کہیں گے گورنمنٹ کو پہلے نے موقع دیں، ہٹ جاؤ. اگر تیرے اوپر سے ہمیں ٹینک بھی گزارنا پڑا، بم بھی پھینکنا پڑا تو ہم پھینک دیں گے، کہ ہم آپ کو ملک کو یعنی یرغمال نہیں بنانے دیں گے. 200-400 بندہ مارتے ہو گے نا، یہ بھاگ جائیں گے، فوراً بھاگ جائیں. اس کے بعد ان کے سیاستدانوں کو گرفتار کر لو، ان کی پارٹیوں کو بالکل بین کر دو پاکستان میں. یہ کرنا پڑے گا. یہ ڈنڈے سے ماننے والے باتوں کے، لاتوں کے باتوں سے نہیں مانتے. یہ ڈنڈے کو مانیں گے، نہیں مانیں گے. ابھی دیکھ لیجئے وہ جو پاکستان کا کامیڈین ہے عمر شریف، 20 سال 15 سال سے ہسپتال بنا رہا ہے، سونے کی اینٹوں کا، ہیروں کی سریوں کا ہسپتال بن رہا ہے، آج تک نہیں بنا. کہاں گیا، کہاں کتنا پیسہ لیا، کتنے ملین لیا، کسی کو پتہ نہیں. وہ بیٹھا ہوا وہاں پر، ARY نے بٹھا رکھا ہے وہاں پر، روز نئے نئے آرٹسٹوں کو، نئے لوگوں کو لاتا ہے. اب وہ ایک نیا ڈرامہ کرکٹ کا انہوں نے لگایا ہوا ہے. تو یہ چیزیں تو چلتی ہیں پاکستان میں. ہر میدان میں پاکستان میں صفائی چاہیے، ہر میدان میں. میاں صاحب اگر آپ نے حکومت کرنی ہے تو میں آپ کو ایک دوست ہونے کی، ایک مسلمان ہونے کی، ایک کشمیری ہونے کے ناطے آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں. اپنی بیٹی مریم نواز کو پاکستان فورن افیئرز میں لائیے، اسے ٹریننگ دیجیے اور اسے پاکستان کا وزیر خارجہ بنائیے. بہت انٹیلیجنٹ بچی ہے وہ. میں بھی جوان بیٹیوں کا باپ ہوں، اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے اس بیٹی میں بہت کچھ دیکھا ہے. وہ کر سکتی، اس نے آپ کی پوری پارٹی سنبھالی. یہ حمزہ شہباز چھوڑیں یار، اس سے آپ ایسے کریں کہ اس سے آپ اپنی رینچ پہ چھوڑ دیں، زمینوں پہ چھوڑ دیں، چارہ مزاریاں دا کام کر. اور یہ کچھ نہیں کر سکتا. یا 20 سے 25 اس کو لڑکیاں دے دے، دیٹس آل. اپنی بیوی تو سنبھالی نہیں جاتی، جو اپنا حق مانگ رہی ہے اس کو تو یہ اندر کراتا پھرتا ہے. یہ باپ بیٹا کچھ نہیں کر سکتا. ہاں اس کے باپ میں انٹیلیجنس ہے. شہباز شریف از ویری انٹیلیجنٹ مین، ہی کین ڈو اٹ. لیکن اس کے اندر تھوڑی سی گنڈا گردی ہے. وہ نا ساڈے کی کہتے ہیں انہوں گوال منڈی والا گندے انجن والا کام ہے وہ اندر. اس کی تھوڑی سی صفائی کریں، اس کو سمجھائیں، اور آپ چیخنا چلانا شروع کریں، بولنا شروع کریں، بھارت کو جواب دینا شروع کریں. آنے والے وقت میں ناظرین ہمارے بھارت کے ساتھ بہت سنگین قسم کے خلاف تعلقات ہوں گے. سوچئے میں کیا کہہ رہا ہوں. میری باتیں بہت سخت ہیں. کیا آپ کے ملک کا کوئی کلچر نہیں ہے؟ آج پاکستان میں فلمیں بننے لگی ہیں، بہت اچھی فلمیں بن رہی ہیں. میں نے ٹیلی ویژن اسٹیشن سٹارٹ کیا، 100% پاکستانی موجود ہے، لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں. اب میں فلم بنانے لگا ہوں سیلف ڈیفنس. وہ ایک ایپیسوڈ ہوگی جس میں ہر روز قتل کے شروع کروں گا. پہلی ایپیسوڈ اس کی قتل پہ ہوگی کہ سٹور پہ جو قتل ہوئے ہیں ان پر ہوگی. ہر ہفتے ایک نئی ایپیسوڈ ہوگی، انگلش میں ہوگی، اور اس کا اردو سب ٹائٹل بھی کروں گا. میں شروع کرنے لگا ہوں، آغاز کر دیا میں نے اس کا، لکھی جا رہی ہے آج کل. تو ناظرین یہ چیزیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں، بولنا پڑتا ہے، آنا پڑتا ہے سامنے.
ووٹ دینے پڑتے ہیں. اب یہ جو الیکشن ہوا اس میں جب میں کھڑا ہوا تو ہمارے دیسی ولیج میں جہاں 180 ووٹ تھے پاکستانیوں کے 6 لوگ ووٹ دینے آئے. یہ تو ہمارا حال ہے. تو ہم کیسے کریکٹ کریں گے؟ کوئی چیز ہم کریکٹ نہیں کر سکتے. ایک آدمی ہے وہ فلم بنا رہا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں, اس نے ایک نیا ڈرامہ رچا رکھا ہے, $1 ملین کا بجٹ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایک بزنس ہے. وہ ایک ڈاکومنٹری بنائے گا جو 25-30 ہزار میں بنتی ہے, اور اس نے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر ہم نہ بنائے تو یہ پیسے لیے نہیں دیں گے ہم. اور ایک کیمرہ مین سے $4-5 ہزار کا کام کر کے اسے $500-700 پکڑا دیتا ہے. یہ بھیا یہ چلو یہ بزنس ہے, اس پہ میں نہیں پڑتا, دس از اے بزنس. لیکن پاکستان تو بزنس نہیں ہے, وہ تو ملک ہے, ماں ہے ہماری. ہم اپنی ماں کا سودا نہیں کر سکتے. بھارت کے جس جاسوس کو پکڑا ہے اسے پوری دنیا کے سامنے ہر شہر میں, ہر کیپٹل میں پاکستان کا سفارت خانہ ایک پریس کانفرنس بلائے اور پوری دنیا کے سامنے اس کی ویڈیو ٹرانسلیٹ کر کے پوری دنیا میں بانٹ دی جائے کہ یہ بھارت پاکستان میں کر رہا ہے. اگر بھارت آپ کے خلاف دنیا میں آپ کو گندا کر سکتا ہے تو آپ بھارت کو گندا کیوں نہیں کر سکتے؟ میاں صاحب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں اپنی انویسٹمنٹ پر انڈیا میں. ایونچولی یہ آپ کے ہاتھ سے ویسے ہی چلی جائے گی. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ انجام نہ ہو آپ کا کہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو پاکستان میں اسمبلی کے سامنے تختہ دار پر لٹکا دیں لوگ. یہ ہو سکتا ہے. جب عوام اک جائے گی آپ سے تو پھر آپ کو سولی پہ اسمبلی کے باہر ہی سارے خاندان کو لٹکا دے گی. سوچے میں نے کیا کہا ہے, اور اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کیجیے. ناظرین, کافی وقت ہو گیا ہے, میرے جانے کا ٹائم ہے. میں ہمیشہ آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ساتھ آتے گئے, کارواں بنتا گیا. اور میری ماں کے وہ الفاظ, تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے خواب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. آپ نے اپنی دکھتی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھا, سنتے ہوئے کانوں سے سنا, دھڑکتے ہوئے دل سے مجھے محسوس کیا. اب یہ جو دماغ آپ کو سوچ رہا ہے نا, اس سے سوچیں جو باتیں میں نے کی ہیں, کیا اس میں کوئی غلط بیانی کی میں نے؟ ایک حق کی تصویر, سچائی کی تصویر کھینچ کر آپ کے سامنے رکھ دی. کیا بھارت ہمارا دشمن نہیں؟ کیا بھارت نے ہمارے سے دشمنی نہیں کی؟ کیا راہ پاکستان میں انوالو نہیں؟ کیا الطاف حسن اس کی پارٹی راہ سے پیسہ نہیں لیتی رہی؟ کیا ہم نے ان کے جاسوس پہلے نہیں پکڑے؟ کیا ہماری مختلف علاقوں میں انہوں نے وارداتیں نہیں کرائیں, دہشت گردی نہیں کرائی, ہماری بیس پہ کراچی میں نہیں کرائی, لیکن ہم خاموش رہے. وہ پٹھان کوٹ کے واقعے پر خاموش نہیں, پوری دنیا میں چلا چلا کر پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم ان کی وہ جو بڑی ویل مچھلی پکڑی ہے اس کی ویڈیو پوری دنیا میں نشر کر دیں. ہر کیپٹل میں, ہر شہر میں مظاہرے کریں بھارت کے خلاف, ان کی انویسٹمنٹ کو روک دیں. یہی ایک طریقہ کار ہے اور کوئی طریقہ نہیں. لیکن نواز گورنمنٹ یہ نہیں کرے گی کہ ان کی انویسٹمنٹ ہے بھارت میں. میاں صاحب جان دو, خدا دا واسطہ ہے, آپ اپنی ماں کی اگر حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کی ایک والدہ گھر میں بیٹھی ہیں, میں سلام کرتا ہوں اس ماں کو, اس کی عزت کرتا ہوں. میں انہیں بچپن سے جانتا ہوں, بچپن سے آپ کو بھی جانتا ہوں. میاں صاحب گوال منڈی تو اکٹھے کھیلے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستان ہم سب کی ماں ہے, اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے. میں تو امریکن سٹیزن ہوں, یہاں بیٹھ کر پاکستان کے لیے کام کر رہا ہوں, پاکستان کے لیے سوچ رہا ہوں. آپ تو وہاں رہتے ہیں اور خدا نے آپ کا موقع دیا ہے کہ آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں. یہ میں نے آپ کو موقع نہیں دیا, یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عزت دی. میں کہتا ہوں نا, وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. کتنی بار خدا نے آپ کو عزت دی. مشرف جیسا آدمی, اس نے آپ کو سزائے موت نہیں دی, آپ اس کے ہاتھ سے بچ گئے کیونکہ خدا نے آپ کو بچا لیا. اللہ سے ڈریں, توبہ کریں اور ملک کی بھاگ دوڑ صحیح سے سنبھالیں. میری بات مانیں میاں صاحب, مریم نواز کو, اپنی بیٹی کو, پاکستان کی اس بیٹی کو وزارت خارجہ میں لے آئیں, اسے ٹریننگ دیں اور اسے پاکستان کا وزیر خارجہ بنا دیں. اور وہ پھر آپ کے ملک, آپ کی پارٹی کو ایونچولی چلائے گی, وہ پرائم منسٹر بنے گی پاکستان کا. حمزہ شباب میں ٹکا بھی نہیں ہے, کچھ نہیں اس لڑکے کے اندر. ویسٹ نہ کیجیے اپنا ٹائم. یہ میری ریکویسٹ ہے یا دوستانہ مشورہ ہے, برادرانہ مشورہ ہے, جو بھی سمجھ لیں. پرانے محلے دار دا مشورہ ہے تانوں. چلیں میں چلتا ہوں ناظرین,
جانے سے پہلے ایک بات کہتا ہوں, forget about the rest. واہ ٹی وی is the best. اللہ حافظ. پاکستان زندہ ہو. پائندہ باد.